अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो मॉडल पेपर्स हैं 2025 के, जो कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड करना है ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर फर्स्ट ईयर के उर्दू और इस्लामियात के मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आप लोगों का मॉडल पेपर, ठीक है। और ये जो आपका मॉडल पेपर है ये 2025 के लिए है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मॉडल पेपर है ये तखफीफ शुदा निसाब के मुताबिक है, यानी कि ये जो मॉडल पेपर है ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये आपके पास है पर्चा अव्वल यानी कि फर्स्ट ईयर का, और ये आपके पास है नई किताब के मुताबिक। तो ये जो मॉडल पेपर है ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, मतलब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो मॉडल पेपर है उसके मुताबिक आपके पास जो सबसे पहला है वो है हिस्सा अलिफ, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात, और ये आपके पास होंगे टोटल 20 नंबर्स के, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दिए जो गए हैं वो भी टोटल 20 ही एमसीक्यूज हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर तकरीबन हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का है। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज आपके पास उन चैप्टर से लिए गए हैं जो कि रिड्यूस नहीं हुए हैं, मतलब इन एमसीक्यूज में कोई भी उस चैप्टर का एमसीक्यूज नहीं है जो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को। तो हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है सर सैयद अहमद खान ने इस तहरीक का आगाज किया। तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक या अरबाब ज़ौक़ तहरीक। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अलीगढ़ तहरीक, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऐसे आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो मुसन्निफ के हवाले से ना, तो फिर वो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। आपके पास जो दूसरा एमसीक्यूज है वो है अर्ज़ो समा कहा तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। इस शेर के खालिक है, मतलब इस शेर को लिखने वाले कौन है? तो आपके पास जो ऑप्शन है पहला है हसरत मोहानी, इकबाल, ख्वाजा मीर दर्द और नजीर अकबर आबादी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ख्वाजा मीर दर्द। तीसरा एमसीक्यूज आपके पास है ड्रामा बेगम की बिल्ली इनका तहरीर करदा है अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, शौकत थानवी या इम्तियाज अली ताज। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इम्तियाज अली ताज। चौथा एमसीक्यूज आपके पास है आजाद नज़म मशवरा इनकी तख्लीक है परवीन शाकिर, मुनीर नियाजी, अहमद फराज या फातिमा हसन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परवीन शाकिर। अब जरा हम बढ़ते हैं पांचवें एमसीक्यूज की तरफ। बेगमात के आंसू इनकी तसनीफ है ख्वाजा हसन निजामी, सआदत हसन मिंटो, प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ख्वाजा हसन निजामी। छठा एमसीक्यूज है मसनवी सहरुल बयान के शायर हैं अल्ताफ हुसैन हाली, मीर अनीस, दिया शंकर नसीम, मीर हसन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीर हसन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चंदर प्रकाश गुजर औकात के लिए इतने रुपए माहवार की ट्यूशन पढ़ाता था। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा। पहला आपके पास है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 30 रुपए। अब जरा आप आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है शेर मुकम्मल करें दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। तो अब आपने बताना है कि इस शेर के साथ दूसरा कौन सा शेर है आपकी बुक के अंदर। सख्त नादम में मुझे दाम में लाने वाला, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, या फिर दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। अगले एमसीक्यूज आपके पास है नंगर पारकर में ये चट्टानी सिलसिला वाकिया है कारोंझर, अरोड़, कोट डीजी या मोंजोदड़ो। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कारोंझर।
نیکسٹ MCQs آپ کے پاس ہے، خواجہ حیدر علی آتش اس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں. تو آپ کے پاس جو آپشن ہے دبستان دکن، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی یا دبستان لاہور. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے دبستان لکھنؤ. نیکسٹ MCQs آپ کے پاس ہے، ایک صاحب نے شوکت تھانوی سے کہا 2.5 آنے گز کی اس کپڑے کی پتلون کیا پہن لیا، اوقات بھول گئے. تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو پتلون تھی وہ کس کپڑے کی تھی، کاٹن کی، ریشم کی، مارکین کی یا کھدر کی. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے مارکین کی. مارکین میں ایک کپڑا ہوتا ہے امریکہ کا. نیکسٹ ہے آپ کے پاس، تن بک تقدیر کے عنوان سے قطع انہوں نے لکھا ہے، شیخ ایاز، علامہ اقبال، انور مسعود یا انور شعور. تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے علامہ اقبال. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ MCQs آپ کے پاس ہے، اردو کے پہلے تنقید نگار ہیں. پہلا آپ کے پاس ہے مولانا الطاف حسین حالی، خواجہ حسن نظامی، سر سید احمد خان اور منشی پریم چند. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ کے پاس ہے مولانا الطاف حسین حالی. اب ذرا آتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف، جو کہ آپ کے پاس ہے، غالب نے مراسلے سے بنا دیا. آپشن ہے آپ کے پاس کالم، مضمون، مکالمہ یا انشائیہ. کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے مکالمہ. نیکسٹ آپ کے پاس ہے، اردو کا پہلا عوامی و جمہوری شاعر ان کو کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کو، میر درد، نذیر اکبر آبادی یا الطاف حسین حالی. تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے. اور اب آپ کے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے، سبق تھر کی نادیہ کمانچی کا تعلق اس ادبی صنف سے ہے. تو آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ ہیں خطوط نگاری، ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری یا پھر سفر نگاری. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سفر نگاری. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے، شامل نصاب حمد کے شاعر ہیں، اقبال عظیم، علامہ اقبال، نذیر اکبر آبادی یا پھر ماہر القادری. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ماہر القادری. نیکسٹ آپ کے پاس ہے، اس شاعر کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا گیا ہے. تو آپ کے پاس آپشن ہے میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب یا میر سوز. تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے مرزا غالب. اوکے. اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کے پاس ہے، جس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کہتے ہیں رباعی، قطع، مخمس یا مسدس. تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے مسدس. اب ذرا ہم چلتے ہیں آخری MCQs کی طرف، جو کہ آپ کے پاس ہے، شامل نصاب پیام لطیف کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا. تو آپ کے پاس آپشن ہے مولوی ہدایت اللہ، شیخ ایاز، آفاق صدیقی یا ناہر اختر سومرو. تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ کے پاس ہے آفاق صدیقی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 20 MCQs تھے جن کے میں نے آپ کو سولوشن پرووائڈ کرے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے. اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر پہلی بار آ رہے ہیں تو لائک کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف. تو حصہ بے آپ کے پاس مختصر سوالات کے جوابات ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس ٹوٹل 40 نمبر کا آپ کا پورا حصہ بے ہے. حصہ بے کے اندر آپ کے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے، درجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے. آپ کو یہاں پر ٹوٹل 5 اشعار دیے جائیں گے اور آپ نے کسی 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، وہ بھی شاعر کے حوالے کے ساتھ. اور اب اس ماڈل پیپر کی مدد سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ آپ نے کن کن غزلوں کے اشعار کی تیاری کر کے جانی ہے. تو دیکھیں، آپ کے پاس سب سے پہلی ہے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2. اب اکثر بچوں کو کنفیوژن ہے، کافی ساری جو غزلیں ہیں وہ ریڈیوس ہو چکی ہیں اور جو دی گئی ہیں ان میں بھی اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جیسے کہ خواجہ میر درد ہے، ان کی 2 غزلیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کی دونوں غزلیں ہیں. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جو خواجہ میر درد ہے ان کی غزل نمبر 2 ہی ہے اور آپ نے صرف غزل نمبر 2 کی ہی تیاری کر کے جانی ہے، مطلب پوری جو غزل نمبر 2 ہے. اس کے علاوہ دوسری آپ کے پاس ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1. ٹھیک ہے. آپ نے صرف ان کی غزل نمبر 1 کی تیاری کرنی ہے، مطلب غزل نمبر 1 کے اندر جتنے بھی اشعار ہیں آپ نے ان اشعار کی تیاری کرنی ہے. اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے مرزا غالب اور ان کی غزل نمبر 2. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ہے حسرت موہانی اور احمد فراز. یعنی کہ یہ آپ کے پاس ہیں بھی کتنے، ٹوٹل 5 شاعر.
ٹھیک ہے، تو آپ نے ان پانچوں کے پانچوں شاعر کی ہی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے فرسٹ ایئر اردو کا جو گیسٹ پیپر اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ میں نے شاعروں کو رکھا ہے، تو ماڈل پیپر کے مطابق وہ تینوں ہی ہیں، تو آپ ان کے آرام سے تیاری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کے سوال نمبر 2 کے اوپر، جو کہ آپ کے پاس ہے منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کریں، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ آپ کو یہاں پر ٹوٹل 3 اقتباس کیے جائیں گے، جس میں سے آپ نے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے، سبق کا نام اور مصنف کا نام بھی ساتھ میں آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر نا آپ نے مصنف کا تعارف نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کو جو مختص اسباق دیے گئے ہیں وہ کون کون سے، تو دیکھیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ پہلا آپ کے پاس ہے قومی اتفاق، دوسرا آپ کے پاس ہے زبان گویا، تیسرا آپ کے پاس ہے خط غالب، اور چوتھا آپ کے پاس ہے تھر کی نادیہ کمانچی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جسٹ ٹوٹل 4 ہی سبق ہیں، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، ان 4 میں سے نا کوئی 3 تو آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے، ان 4 میں سے کسی 3 سبق کے اقتباس تو آپ کو ویسے ہی دے دیے جائیں گے۔ تو اگر آپ ان پورے کے پورے سبق میں سے نا کسی 2 سبق کو بھی مکمل طور پر بہت اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں نا، تو بس آرام سے پیپر ہو جانا ہے آپ کا، بہت بڑا فائدہ ہے آپ کا یہ جو ریڈیوس سلیبس ہوا ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کے سوال نمبر 3 کی طرف، جو کہ آپ کے پاس ہے نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اب آپ کو یہاں پر ٹوٹل 3 نظمیں دی جائیں گی، پہلی آپ کے پاس ہے رہے نام اللہ کا، دوسری آپ کے پاس ہے داستان تیاری میں باقی، تیسری آپ کے پاس ہے چپ کی داد۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس طرح ٹوٹل 3 نظمیں دی جائیں گی اور آپ نے ان کا مرکزی خیال لکھنا ہے مختصر تعارف کے ساتھ شاعر کے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس اس سوال میں چوائس آئے گی، یا تو آپ مرکزی خیال کریں یا پھر آپ کریں بند کی تشریح کردہ جزو کے شاعر اور نظم کا نام تحریر کریں، مندرجہ ذیل جز کی تشریح کریں۔ آپ کو اس طرح سے کوئی بھی ایک جز دیا جائے گا اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی، شاعر کا اور نظم کا نام بھی آپ نے لکھنا ہوگا، لیکن میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ جز کی تشریح کریں۔ اب وجہ آپ پوچھنا چاہیں گے کیوں، تو دیکھیں اب یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ مرکزی خیال کے لیے آپ کے پاس کون کون سی نظمیں ہیں، تو دیکھیں پہلی آپ کے پاس ہے رہے نام اللہ کا، دوسری آپ کے پاس ہے داستان تیاری میں باقی، تیسری آپ کے پاس ہے چپ کی داد، چوتھی آپ کے پاس ہے چاند میری زمین، اور پانچویں آپ کے پاس ہے سائیڈ ایفیکٹس۔ تو دیکھیں آپ کے پاس جسٹ یہ ٹوٹل 5 عدد آپ کے پاس نظمیں ہیں، تو اگر ان 5 میں سے آپ کسی 3 نظموں کے ہی مرکزی خیال کی تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کا ایگزام میں آرام سے ان تینوں میں سے لازمی کوئی نہ کوئی آ جائے گا، تو پھر ڈن ہو جائے گا آرام سے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تشریح کروں جز کی، تو آپ ذرا دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر جز کی تشریح کرنے کے لیے جو بند دیے گئے نا ان کو بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بند کی تشریح کے لیے مختص نظمیں، اب ذرا دیکھیں پہلی حمد، نعت، ربائی میر انیس کی، قطع تن بتقدیر، مشورہ، رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، چپ کی داد، چاند میری زمین، سائیڈ ایفیکٹس۔ اب ذرا بتائیں کیا آپ اتنی ساری نظموں کے بند کی تشریح کو یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، اور دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے، جب آپ کو آرام سے مرکزی خیال میں اتنی کم نظمیں مل رہی ہے تو پہلی فرصت میں آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مرکزی خیال کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی بند کی تشریح پہ مت جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کے 5ویں سوال کے اوپر، جو کہ آپ کے پاس ہے منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے اور ساتھ میں مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ آپ کو یہاں پر ٹوٹل 3 سبق دیے جائیں گے اور آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ کرنا ہے۔ تو پہلا آپ کے پاس ہے فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ اور خواہ خواہ کی لڑائی۔ اب یہ جسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح نا آپ کو کوئی 3 سبق دیے جائیں گے۔ اب اصل میں جو خلاصے کے لیے سبق انہوں نے مختص کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو پہلا آپ کے پاس ہے زیور کا ڈبہ، دوسرا ہے فاقے میں روزہ، بیگم کی بلی اور خواہ خواہ کی لڑائی۔ تو دیکھیں اگر آپ جسٹ 3 ہی کر لیتے ہیں نا خلاصے کے لیے سبق، تو بس آپ کا جو پیپر ہے نا وہ آرام سے ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر 2 بھی کر لیں گے نا تب بھی آپ کا پیپر آرام سے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس میں بھی چوائس آتی ہے، یا تو آپ خلاصہ کریں یا پھر آپ کریں سوالات کے جوابات۔ آپ کو یہاں پر ٹوٹل 8 سوال دیے جائیں گے اور آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے مندرجہ ذیل میں سے صرف 5 سوالات کے جوابات دیجیے، تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ سوالات کے جوابات کریں۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں سوالات کے جوابات کے لیے آپ کے پاس کون کون سے چیپٹر ہے۔ اب دیکھیے پہلا قومی اتفاق،
ज़बान गोया, फाके में रोजा, जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, थर की नादिया कमांची, खामखा की लड़ाई और खत्ते गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू। तो देखें, ये आपके पास टोटल 8 सबक हैं। तो अगर आप इन 8 सबक के सवाल जवाब याद करेंगे ना, तभी आप ये कर सकते हैं। तो फायदा इतना लंबे प्रोसेस का टाइम आपके पास कम है, मजे से करें, खुलासे आराम से पेपर हो जाएगा आपका डन। ठीक है, अब जरा हम आते हैं हिस्सा जीम की तरफ। तो हिस्सा जीम आपके पास है तफसीली जवाब के सवालात, और पूरा का पूरा हिस्सा जीम आपके पास टोटल 40 नंबर का, यानी कि 20 नंबर के आपके पास यहाँ पे सवालात हैं। तो पहला आपके पास जो सवाल है, मुंदरजा में से किसी एक शायर के कलाम की 10 खुसूसियात तहरीर कीजिए। अब जरा एक बात गौर करें, पहले वो जस्ट ये कहते थे कि आप नॉर्मली बस शायर के कलाम की खुसूसियात तहरीर करें, लेकिन अब इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि आपने लाजमी 10 खुसूसियात बतानी है। मतलब तारुफ को हटाकर आपकी 10 खुसूसियात होनी चाहिए। तो अब आपने इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये एक सवाल आपके पास 20 नंबर का है। ओके, अब आपको टोटल 3 शायर दिए जाएंगे। पहला आपके पास है ख्वाजा मीर दर्द, मिर्जा गालिब और नजीर अकबर आबादी। ये आपको जस्ट बता रहे हैं। ओके, लेकिन आपके पास जो तबसरे के लिए मुख्तस शायर है वो कौन कौन से, जरा उन्हें भी मुलाहिजा कीजिए आप जरा। पहला आपके पास है ख्वाजा मीर दर्द, दूसरा मिर्जा गालिब, ख्वाजा हैदर अली आतिश, नजीर अकबर आबादी, हसरत मोहानी और अहमद फराज। अब जरा देखें, वो बच्चे जो मुझसे ये सवाल कर रहे थे ना कि मिस जो चैप्टर कट हो चुके हैं, क्या उनके जो मुसन्निफ हैं या फिर जो नज़में कट हो चुके हैं, उनके जो शायर हैं, क्या उनके तबसरे आएंगे? तो देखिए, मैंने आपको कहा था नहीं, और देखें है भी नहीं। ठीक है, तो अब आपको बता दिया। तो आपके पास ये टोटल 6 शायर हैं, जिसमें से एग्जाम में आपको टोटल 3 शायर दिए जाएंगे, और इन 3 में से भी आपको किसी एक शायर के कलाम की खुसूसियात करनी होंगी। ठीक है, और आपको मैं बता चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। बस आपने आराम से उनकी तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह अगर आप उन टारगेट पेपर से तैयारी कर लेंगे ना, तो फिर आपका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इससे जीम के आखिरी सवाल को, जो कि आपके पास है, मुंदरजा में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर की 10 खुसूसियात तहरीर कीजिए। अब देखें, यहाँ पर भी मेंशन है कि आपने 10 ही खुसूसियात करनी है। ठीक है, तो देखें, आपको इसी तरह 3 कोई मुसन्निफ दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिए गए हैं सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद और शौकत थानवी। अब देखिए, मैं पहले बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप समझे ये जो दिए गए ना 3 हम इनकी तैयारी करके चलाए जाए, बिल्कुल नहीं। मॉडल पेपर इस वजह से नहीं आता है कि आपको ये बताया जाए कि आप जस्ट इस मॉडल पेपर को कर लें और आपका पूरा पेपर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडल पेपर जस्ट आपको पेपर पैटर्न बताने के लिए आता है। ओके, तो अपने माइंड में भी यही रखिएगा। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, तो आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि आप टारगेट पेपर्स की तैयारी कीजिए, और आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट के टारगेट पेपर मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब जरा देखें, आपके पास जो तबसरे के लिए मुख्तस नसर निगार है वो है, पहला आपके पास है सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन निजामी, मुंशी प्रेमचंद, इम्तियाज अली ताज, शौकत थानवी। तो ये आपके पास टोटल 5 मुसन्निफ है। ठीक है, और आपने इनके तबसरों की तैयारी करके जानी है। आप जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर चॉइस आती है, तो देखिए यहाँ भी मौजूद है, या तो आप नसर निगारी के ऊपर तबसरा करें या फिर आप करें मजमून। यहाँ पर देखें, मुंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर मजमून तहरीर कीजिए। आपको यहाँ पर ना देखें, कोई 2 मौजू दिए जाएंगे और आपने किसी एक मौजू पर मजमून लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, सोशल मीडिया फवाइद और नुकसानात, शजरकारी वक्त की अहम जरूरत। ठीक है, तो लाजमी नहीं है आपने यही याद करके जाने, ये जस्ट आपको मॉडल पेपर पैटर्न बताने के लिए है। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे मजमून के लिए मौजू आते हैं ना, तो वो रिसेंटली टॉपिक्स के आते हैं, मतलब जो करंट सिचुएशन चल रही होती है ना मुल्क के अंदर, बस उन्हीं के ऊपर मजमून आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर उर्दू का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अब जरा हम चलते हैं इस्लामियात के मॉडल पेपर की तरफ। तो ये है आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से इस्लामियात का मॉडल पेपर। जी हाँ, ये जो मॉडल पेपर है ये आपके पास ये 2025 के लिए है, और ये आपके पास है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, तखफीफ शुदा निसाब के मुताबिक, यानी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। और ये मॉडल पेपर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए है, और ये नई किताब के मुताबिक है। ठीक है, इन्होंने हर चीज मेंशन कर दी है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हिस्सा अलिफ, कसीरुल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज। आपको यहाँ पर ये जो हिस्सा अलिफ है ये टोटल आपके पास 10 नंबर का है, और आपको यहाँ पर टोटल 10 ही एमसीक्यूज दिए जाएंगे।
ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹوٹل 10 MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بہت اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، یہ جتنے بھی MCQs ہیں یہ ان تمام چیپٹرز کے ہیں جو کہ ریڈیوس نہیں ہوئے ہیں، مطلب آپ کو کوئی بھی MCQs ایسا نہیں ملے گا جو کہ ایسے چیپٹر سے آیا ہو جو چیپٹر کٹ ہو چکے ہیں، تو آپ نے اسی حساب سے تیاری کر کے جانی ہے، مطلب جو چیپٹر کٹ ہو چکے ہیں نا، آپ نے ان چیپٹر کے MCQs کی تیاری نہیں کر کے جانی ہے۔ تو اب ہم ذرا اسلامیات کے MCQs کو سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس حصہ الف کا پہلا سوال ہے، وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے۔ تو اب ذرا ہم پہلے MCQs کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیے، 1، 2، 3 یا 4؟ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 1۔ دوسرا MCQ ہے، دنیا کا سب سے پہلا انسان اس کا قائل تھا، آخرت، تقدیر، ختم نبوت یا توحید؟ تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے توحید۔ تیسرا MCQ ہے، موت کے بعد آنے والے زندگی کو کہا جاتا ہے، دنیا، جنت، جہنم یا پھر آخرت؟ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آخرت۔ نیکسٹ MCQ ہے، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ تھی، یتامہ کی، غلاموں کی، غریبوں کی، عورتوں کی؟ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عورتوں کی۔ نیکسٹ MCQ آپ کے پاس ہے، زبور ان پیغمبر پر نازل ہوئی، اور آپ کے پاس آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ نیکسٹ MCQ آپ کے پاس ہے، صبر کے لغوی معنی ہیں۔ تو آپشن آپ کے پاس ہے برداشت کرنا، چپ رہنا، ظلم سہنا، کچھ نہ کہنا؟ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے برداشت کرنا۔ اب ذرا ہم نیکسٹ MCQs کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب کا نام ہے۔ پہلا آپشن آپ کے پاس ہے المبسوط، الزیادات، الجامع الکبیر اور کتاب الآثار۔ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کتاب الآثار۔ اب آپ کے پاس جو 8واں MCQs ہے، سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے، 6.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 8.5 تولے سونا یا پھر 52 تولے سونا؟ تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 52 تولے سونا۔ نیکسٹ MCQs ہے، روزے کو عربی میں کہتے ہیں الشہر، الصوم، القدر، القیام؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے الصوم۔ اور آپ کے پاس جو اب لاسٹ MCQs ہے، حقوق العباد کا معنی ہے۔ آپشن آپ کے پاس ہے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بندوں کے حقوق یا زوجین کے حقوق؟ تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے بندوں کے حقوق۔ تو یہ ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل 10 MCQs، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام کے تمام MCQs آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں، اردو کا جو پیپر پیٹرن تھا وہ تقریباً سیم تھا، لیکن آپ نے اسلامیات کے پیپر پیٹرن کو غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس حصہ بے ہوتا ہے مختصر سوالات کے جوابات، پورا کا پورا حصہ بے آپ کے پاس ٹوٹل 20 نمبر کا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں تبدیلی کہاں کی گئی ہے۔ آپ کے پاس حصہ بے کے اندر جو پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی دو کا اردو، سندھی یا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ پہلے بھی ایسا آتا تھا؟ نہیں، پہلے آتا تھا قرآنی آیات اور احادیث بھی ہوتی تھی، لیکن اب دیکھیں کرا کیا ہے، انہوں نے اب مینشن کرا ہے کہ اب یہ جتنے بھی آپ کو آیتیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ تمام کی تمام ہے قرآنی آیتیں، اور آپ نے ان میں سے 3 کا ترجمہ نہیں کرنا، نو، کتنا کا کرنا ہے؟ 2 کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں ترجمہ اور تشریح بھی کرنی ہے، جیسے کہ آپ پہلے کرتے ہیں۔ اور آپ کو دی کتنی گئی ہیں؟ مطلب یہاں آپ کو دی گئی ہے ٹوٹل 4 قرآنی آیتیں، اور آپ نے کرنا ہے کسی 2 کا ترجمہ پلس تشریح۔ لیکن اب ذرا دیکھیں، یہاں پر جو احادیث کا پورشن تھا نا، اب تو ماڈل پیپر کے اکارڈنگ اب جو احادیث کا پورشن تھا وہ اب الگ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو بے نظر آ رہا ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا اردو، سندھی یا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ مطلب اب آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھنی ہے کہ پہلے آپ کا جو آتا تھا نا کہ جو قرآنی آیتیں اور احادیث ہوتی تھی وہ اکٹھی ہوتی تھی، تو آپ لوگ اس حساب سے تیاری کر کے جاتے تھے، لیکن اب آپ نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ تمام کی تمام جو احادیث ہیں ان کو یاد کر لیتے تھے، مطلب 20 ہیں آپ کی بک کے اندر، تو آپ 20 کی 20 کو یاد کر لیتے تھے، اور آپ کو کنفرم ہوتا تھا کہ اس میں سے آپ 2 کر لیں گے، لیکن نہیں، اب آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ 20 کی 20 یاد کر بھی لی تب بھی
فائدہ تو کچھ نہیں ہے نا, کرنی تو آپ نے ایک ہی ہے, دو نہیں کر سکتے. اب آپ کو جو توجہ دینی ہے نا, انہوں نے بڑا اچھا گیم چلایا ہے, ٹھیک ہے. مطلب جو پہلے ہم لوگ شارٹ کٹ کر رہے تھے نا کہ حدیث کر کے آیتوں کو چلو تھوڑا کم کر دو یا پھر بک کے لاسٹ کی کر دو, لیکن اب آپ نے آیتوں کے اندر دھیان رکھنا ہے. اب آپ کو جو آیتیں ہیں نا, مطلب سورہ بقرہ کی, سورہ انفال کی, وہ اب آپ کو دھیان سے تیاری کر کے جانی پڑے گی. مطلب نا آپ کو ان کی تیاری بڑھانی ہے, اوکے, دھیان رکھیے گا اس بات کا. اب آپ نے پہلے جیسے تیاری نہیں کرنی ہے کہ آپ احادیث ساری کر لیں اور اس میں سے آپ 2 حدیث کر لیں گے اور کوئی بھی ایک آیت کریں گے, نہیں, اب ایسا نہیں کرنا ہے. اب آپ نے سورہ انفال بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور سورہ بقرہ بھی کرنی پڑے گی, لیکن آپ سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی اپنائیے گا آپ, اوکے. دیکھیں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ٹارگٹ پیپر کے اندر میں نے جو سورہ انفال کی آیتیں بتائی ہیں آپ وہ والی کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہر چیپٹر کے لاسٹ میں آیتیں دی گئی ہیں نا, آپ وہ کر لیں. اور بس یہ جو ماڈل پیپر والی 4 ہے نا, آپ بس یہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا آرام سے یہ والا پورشن بھی ہو جائے گا. آپ کو یہاں پر حدیث کا جو پورشن ہے وہ الگ کر کے دیا جائے گا اور آپ نے 2 حدیث دی جائیں گے اور آپ نے کسی ایک حدیث کا ترجمہ پلس تشریح کرنی ہے, اوکے. باقی آپ کے پاس تقریباً سیم ہے. مطلب دیکھیں جیسے کہ آپ کو دیے جائیں گے, اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے, مندرجہ ذیل میں سے 4 جزوی سوالات کے جوابات تحریر کیجئے. تمام جزوی سوالات کے نشانات مساوی ہیں. آپ کو یہاں پر نا ٹوٹل 8 سوالات دیے جائیں گے اور آپ نے کسی 4 سوالات کے جوابات دینے ہیں, جیسے کہ پہلے ہوتا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا. لیکن بس یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کو سوالات دیے جائیں گے وہ کہاں سے دیے جائیں گے, اکارڈنگ ٹو ریڈیو سلیبس. بس اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اب ذرا ہم بات کرتے ہیں حصہ جیم کی. تو حصہ جیم جو ہے آپ کے پاس وہ ہے تفصیلی جواب کے سوالات, اور پورا کا پورا حصہ جیم آپ کے پاس ٹوٹل 20 نمبر کا ہے. یہاں پر تبدیلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس حصے سے کسی 2 سوالات کے جوابات تحریر کیجئے. آپ کو یہاں پر نا ٹوٹل 4 سوالات دیے جائیں گے اور آپ نے تقریباً 5 ہے, ویسے دیکھا جائے ایک میں ڈبل یا ہے, اور آپ نے تقریباً 2 سوالات کے جوابات کرنے, اوکے. تو پہلا آپ کو دیا جائے گا عقیدہ توحید, مطلب وہی ایمانیات والے اس میں سے, ٹھیک ہے. یا پھر اب دیکھیں اس کے ساتھ دے دیا ارکان اسلام, ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین بحیثیت رحمت للعالمین, اور لاسٹ والا آپ کے پاس جو وہ حالات زندگی والا سوال ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ یا امام جعفر صادق کے حالات زندگی, ٹھیک ہے. تو لانگ کے اندر مسئلہ نہیں ہے, لانگ تو آپ نے بالکل ویسی تیاری کر کے جانی ہے جیسے آپ کریں گے, اور شارٹ کی بھی آپ بالکل ویسی ہی کریں گے. تو بس آپ نے جو بیسکلی فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے آیتوں کے اوپر, ٹھیک ہے. مطلب جو سورہ بقرہ اور سورہ انفال کی صورتیں ہیں اور ان میں جو آیتیں دی گئی ہیں, آپ نے بیسکلی انہی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ پورا کا پورا ماڈل پیپر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر آپ کو ابھی بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا, اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.